अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। अनदर इम्पॉर्टेंट डे आज। खैर इस मुल्क में जब भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको बड़े गौर से सुना जाता है कि एक लाइन को बिटवीन लाइंस रादर देखा जाता है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ परेशान कुन डेटा भी था जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल 32,173 ऑपरेशंस हुए टेररिस्टों के ख़िलाफ़। वो तकरीबन 104-105 ऑपरेशंस रोज़ाना बनते हैं। शायद दुनिया की तारीख़ में इतनी मैसिव ऑपरेशंस हमें नज़र नहीं आते। इसमें 90 के करीब टेररिस्ट मारे गए, जहन्नुम में उनको रसीद हुए, और सिर्फ आर्मी के 193 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये तो लेकिन ये डेटा आता रहता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मेरी आज 2 टेक अवेज थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो ये था कि जब उनसे सवाल किया गया DGISPR से, जनरल शरीफ से, तो उन्होंने बड़ा कोई इसमें लफ्ज़ नहीं मिन्स किए और बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इमरान खान साहब का ट्रायल बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है और ये लिंक्ड है बहुत हद तक जनरल फैज़ हमीद के मुकदमात से, क्योंकि जो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के बारे में बातें की, रिटायर्ड जनरल के, वो उसमें बड़ा उन्होंने क्लियर किया कि ये बाद में तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, सब कुछ। और ज़ाहिर है वो उन पर एक ही इल्ज़ाम लगता है कि वो PTI के और क़यादत के साथ थे, और आपको याद है कि ये बहुत करीबी समझे जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का जब आपस में डिफरेंसेस जो सुनते हैं हुए थे जनरल फैज़ से, वो उसमें भी शायद इस हद तक बात चली गई थी कि जनरल फैज़ हमीद इतने एम्बिशियस थे कि ये जनरल बाजवा को हटवा के ख़ुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, और शायद यहीं से एक चीज़ शुरू हुई। बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। अभी तो हम बात करेंगे कि आज क्या हुआ। एक टेक अवे तो ये था कि बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने के जो अभी तक हम सबको शक था, मुझे तो आज शक बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, बिकॉज बड़ी क्लियर इंडिकेटिंग थी। और मैं अभी आपको सुनाऊंगा कि DGISPR ने क्या बातें की। दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लगी वो ये लगी कि अफ़गानिस्तान के बारे में रवैया चेंज हो रहा है। आपको याद है पिछले कुछ माह से हम देख रहे थे बहुत सख्त बयानात आते थे, और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब बिल्कुल उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में बहुत हेविली क्रिटिसाइज़ किया। फ़ौजी क़यादत ने भी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन आज शिफ्ट नज़र आया हमें जब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब से ये गवर्नमेंट आई है तालिबान की, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पे भी उनकी बेसेस हैं, बहुत कुछ सारी बातें करके। मगर फिर उन्होंने कहा कि जो लोग चाहते हैं, और विदाउट नेमिंग नज़र आ रहा था कि इंडिया की बात कर रहे हैं, कि इन 2 बरादर ममालिक के अंदर जो खलीज है वो हम नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट नज़र आया मुझे, विच इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। बलूचिस्तान में बड़ी डिटेल में बात हुई, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया, मगर मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 बातें थीं। और उन्होंने बड़ा स्ट्रेस किया कि जी हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, एक पार्टी के। इसलिए भी आपने बैरिस्टर गौहर का सुना होगा, जहाँ उन्होंने कहा क्योंकि तासुर ये है, और ये तासुर बिल्कुल विदाउट एनी बेसिस भी नहीं है। अगर टू कॉल ए स्पेड, खाली किसी के कहने से तो डिफरेंसेस नहीं ख़त्म हो जाते, डिफरेंसेस तो हैं। और जो इस वक्त सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तो बिल्कुल इमरान खान साहब का है, और विद द टॉप मिलिट्री लीडरशिप वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है। सो अब हम किस तरफ जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। इन द मीन टाइम आज एक बिल पास किया है सेनेट ने, और टेक्निकली जो उसका नाम है दैट इज़ पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट। ये दुनिया में क़वानीन होते हैं कि आप डेजिग्नेटेड एरिया में आएंगे, वहीं जुलूस निकालेंगे, वहीं रैली निकालेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी टाइमिंग नज़र ऐसे आता है कि गवर्नमेंट हर चीज़ इन पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नज़र आ रही है। अभी जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, जुडिशल अमेंडमेंट्स जितनी आई हैं वो तमाम लगता है कि शायद सिटिंग इंकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं शायद उनको प्रोलॉन्ग करने के लिए बात हो रही है। रिटायरमेंट एज बात हो रही है बढ़ाने की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही है तादाद बढ़ाने की ताकि स्टैकिंग हो। और जब हम सुनते हैं कि जी नहीं ये मुकदमात के लिए है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि नज़र ये आता है एक मेंबर बिल पास करता है, मूव करता है 23 बंदे बढ़ा दो, 23 की तादाद कर दो, एक करता है 21 की कर दो। और जब आप इनसे पूछें, और मैंने तो दानियाल साहब से पूछा भी था अपने शो में, कि ये आपने 23 का फिगर कहाँ से लिया, क्या कैलकुलेट किया कि अच्छा जी 58,000 केसेस पड़े हुए हैं, एक जज ऑन एन एवरेज साल में इतना करता तो हमें इतने जजेस चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है।
اور جیسے علی ظفر نے کہا لگتا یہ کہ سٹیکنگ ہو رہی ہے. سو قانون کی ٹائمنگ نے اس پہ سوال اٹھا دیے. یہ جو آج قانون آیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے تحت اگر کوئی انلیگل اسمبلی کرواتا ہے اور سب کو جو اس کا آرگنائزر ہے، اور آرگنائزر کی انہوں نے پوری ایک ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے، ایونٹ کوآرڈینیٹر اس کو کہہ رہے ہیں، وہ لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ پارٹی لیڈر ہے، واٹ ایور، جو جس کی ذمہ داری ہوگی، اس کو 3 سال کی قید ہو سکتی ہے. اور جرمانہ ہے، جرمانہ اسپیسیفائی نہیں کیا، دونوں ہو سکتی ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر وہ جرم دوبارہ کرتے ہیں، لیٹ سے ایک آدمی نے آج ایک انلیگل ریلی کروائی، سب کچھ کروایا، تو اس کو 3 سال سزا ہوگی، ساتھ جرمانہ ہو گیا. اگر اگلی باری وہ دوبارہ ایسا کوئی کام کرے گا تو وہ سزا 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے. اب 7 ستمبر کو ہم سن رہے ہیں کہ جلسہ ہے. کیا آج سینٹ سے پاس ہوا ہے؟ اگر نیشنل اسمبلی میں چلا جاتا ہے اور یہ 7 سے پہلے قانون پاس ہوتے ہیں تو یہ بڑے سیریس کویسچنز ریز کرتے ہیں کہ یہ پبلک کہ نہیں ہے. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں روزانہ ریڈ ایریا بند ہوا ہوتا ہے، ڈی چوک بند ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہاں مولوی حضرات آتے ہیں تب ہمیں قانون کی یہ پھرتیاں نظر نہیں آتی. وہاں جب کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ پارٹی آتی ہے آرام سے گورنمنٹ کو سام سونگ جاتا ہے. وہاں پہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کے لوگ آتے ہیں تب بھی یہ نہیں ہوتا. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اگر جلسہ ہے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. تو یہ کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں JUIF سے. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، یہ بھی MNA ہیں PTI سے. اور ہمیں بھی جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ بھی سینئر لیڈر ہیں PMLN سے. لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں جو چیتا پوائنٹس آج DGI SPR نے کیا کہا. گردوں اور ان کے سہولت کاروں، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا. کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران 193 بہادر افسران اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا. اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے، کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ کریں گے. ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی. ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. ISI کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا ذکر نہیں کیا. ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے. جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے. پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو اس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے. فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. اس میں اگر کوئی بھی فرد چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن سسٹم ہے یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ جو کارروائی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے آپ کو ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا. خاص طور پہ یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہو، جو کہ فارمر DGI SI تھے،
ان کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. اور پھر جب ان سے کسی نے پوچھا, اس کا جواب آپ نے بیچ میں سنا, کہ جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی لگا رہے تھے ان کو, فیض حمید صاحب کو, تو اس وقت نہیں پتا تھا فوج کو کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے جڑیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ اس وقت وہ پرائم منسٹر باس ہوتا ہے, آپ ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو بڑا کلیئر یہ نیکسس اب نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ادھر جا رہی ہے. کامران مرزا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ لائر بھی ہیں, اس لیے میں کہا آپ سے پوچھتا ہوں, آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ تو بڑا لگ رہا ہے کہ بالکل ایویڈنٹ لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ جب کورٹ مارشل شروع ہوا تو جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے بقول ڈی جی آئی ایس پی کے خلاف, ساری تفتیش مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد ہی ان کو اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد اب ٹرائل شروع ہوا, تو تفتیش تو ختم مکمل ہو چکی بھی ہے. سو obviously conclusions have already been reached. تو یہ آج کے بعد آپ کو کوئی شک ہے کہ عمران خان کا صاحب کو جو ہے کیس یہ ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا؟ اور اگر جاتا ہے تو کہاں پہ آپ کی پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہوگا؟ دیکھیے پارٹی کا موقف تو نہیں دے سکتا اس وقت, کیونکہ یہ ایشو جو ہے اس وقت مفروضے کی بنیاد پہ اپنا موقف یقیناً دے سکتا ہوں کہ میں کسی سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل یا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا مخالف ہوں. یہ میرا موقف ہے. اور اگر عمران خان صاحب کا کیس وہاں پہ جاتا ہے تو چونکہ وہ سویلین ہیں, وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے, جو بھی آپ جو بھی اس کی تعریف کر لیجئے, تو یہ بالکل غیر مناسب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو اس کے فالور ہیں ان کے اور فوج کے درمیان ایک اور خلیج کھڑی کر دی جائے. تو یہ نہ تو سیاسی طور پہ, لیکن آپ لائر بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, آپ کو آج کی پریس کانفرنس کے بعد اور اس سے پہلے جو بیانیہ آتا رہا ہے فوجی قیادت کی طرف سے سب کچھ, اور آج کی پرٹیکولرلی پریس کانفرنس بعد آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے ایز اے لائر اینڈ اے پولیٹیشین, ایز اے لائر پرٹیکولرلی, کہ آپ کو خان صاحب کا, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بڑا کلیئر ہو گیا کہ یہ جائیں گے, اور خان صاحب نے خود بھی اپنی ایک دو انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی موو کیا ہے اس کے خلاف, اور ان کو بھی ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے. آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ ہونے والا لگتا ہے, مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ دونوں باتیں چل رہی ہیں. یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے اور بڑے باوسوب ذرائع سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کہیں پہ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے, تو یہ وہ کیرٹ اور سٹک والی بات, شاید یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے اور ممکن نہیں بھی ہو سکتا, مگر یہ دونوں باتیں اس وقت بھی موجود ہیں. اور جو ذمہ دار لوگ ہیں, آپ خود بھی اس بات کو میرا خیال ہے مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ رابطے کہیں نہ کہیں پہ اس وقت بھی موجود ہیں. نہیں سر, میری تو اطلاع ہے, میں تو بڑی کہہ رہا ہوں بار بار اپنے شوز میں, میری اطلاع کے مطابق تو بالکل کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, اور مجھے تو سختی بڑھتی نظر آ رہی ہے. عمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, بیرسٹر عمیر نیازی. عمیر صاحب, آپ کو آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کا کیا انالیسز ہے؟ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ کیس جو ہے خان صاحب کو اس میں بھی لے جایا جائے گا, اس کیس میں ملٹری کورٹ میں؟ بظاہر جیسا سے جی آپ بتا رہے ہیں, انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں, چیزیں اس طرف جائیں گی, مگر اگر جائیں گی تو بہت ہی انفارچونیٹ ہوں گی, کیونکہ دیکھیں ایک سویلین, وہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کا آپ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں, تو آپ میسج دنیا کو, خیال ہے کہ اس سے چیزیں فردر کمپلیکیٹ ہوں گی, کیونکہ خان صاحب کے جس طرح سے مائنڈ کا, تو وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جیسا آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے, وہ تو تیار ہے ہر طرح کے کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے, مگر اوور آل ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارا سسٹم اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے. دیکھیں آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کا اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ ملٹری ٹرائل کر کے اس کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کریں, اور اس سے بھی آپ کتنا دیر اس کو باہر رکھ لیں گے. عمران خان اب ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اب اس ریالٹی کو آپ مائنس کرنے میں آپ پولیٹیکل سسٹم کو ہی لپیٹنے کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ میرے خیال سے بہت ہی جو ہے نا بہت ہی. لیکن آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادھر ہی جا رہی ہے بات؟
جی ڈیفینیٹلی، اگر دیکھیں نا اگر جانی بان نہ ہوتی تو جو ہے نا جس طرح سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اریسٹ کیا گیا تھا اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کا حوالہ دیا گیا، وہ تو دینا بنتا ہی نہیں تھا، ورنہ ٹھیک ہے دیا ہی اسی لیے گیا، ورنہ اگر دیکھیں نا احتساب کرنا ہے تو احتساب کا عمل تو تھرو آؤٹ دیکھیں آپ نے فوج کے اندر، تو وہ پھر کرنا شروع کریں 1990 سے شروع کریں اصغر خان کیس سے، ٹھیک ہے جنرل اسد دورانی سے، وہ سارا سلسلہ کڑیاں آپ کے سامنے، آج تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اب خالی اس لیے کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد جتنی بھی ایکسپیریمنٹیشن اس ملک کے ساتھ کی گئی ہے وہ فیل کی ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس سسٹم میں، ریزلٹنٹلی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہرٹ ہو رہی ہے اور ملک کسی کنارے نہیں لگ رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ بھی اس پہ سے گزر چکے ہوئے ہیں، میاں صاحب کو بھی سزائیں ہوئیں، بھٹو صاحب کو بھی سزائیں ہوئیں، چلیں ملٹری کورٹ تو نہیں، ان کو تو سویلین کورٹ نے، پھر آپ جوڈیشل مرڈر ڈکلیئر ہو گیا اتنے سالوں کے بعد، ابھی آپ کی پارٹی بڑی بغلیں بجا رہے، بڑے خوش ہیں کہ دیکھیں اندر تندیا عمران خان پھنس گیا ہے، اب ملٹری کورٹ میں بھی جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کے بھی پولیٹیکل پرابلمس یا پولیٹیکل اپوننٹس اس طرح کے بھی نیوٹرلائز ہوئے ہیں جو آپ لوگ اتنے ایکسائٹیڈ بسم ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب لگتا ہے سیکھا نہیں آپ نے کچھ؟ جی پہلے تو بہت شکریہ، پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں اس چینل پہ آیا ہوں، بہت شکریہ آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں آپ کے جو آپ نے گفتگو کم تجزیہ جو پیش کیا ہے ابھی، پہلا حصہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے ماضی کے تمام ڈکٹیٹرز کا حوالہ دیا اور نامور جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے نا پی ایم ایل این خوش ہے یا بغلیں بجا رہی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا۔ ہم نے جو بھگتا عمران خان کے دور حکومت میں، اس کے اوپر اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن میں لمبی اس پہ بات نہیں کروں گا، ہماری تمام لیڈرشپ نے بہت سخت ترین حالات سے ہم گزرے، لیکن ہم نے پہلے دن یہ بات کی کہ نہ ہم سیاسی انتقام پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اس طرح کا کوئی قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ عمران خان یا ان کی تمام جماعت کے حوالے سے ہمارا بڑا ایک واضح موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس اینڈ نتھنگ ایلس۔ اب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ بھٹو صاحب کی آپ نے حوالہ دیا ان کی پھانسی کا، گو کہ سویلین کورٹ تھی لیکن اس کورٹ کے پیچھے ظاہر ہے ایک فوجی عامر تھا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی جی ایچ کیو کے سامنے کسی فوجی گیرین کے سامنے جا کے حملہ کیا، کوئی بم پھوڑے، کوئی چیز کی، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا؟ یعنی ان کے لیڈر کو پھانسی لگا دیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ سارے کہتے ہیں جی ہم نے، سارے کہتے ہیں جی ہم نے انتقام نہیں لینا، خان صاحب نے بھی رگڑا آپ کو دیا، آپ لوگ جب گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے پیپلز پارٹی والوں کو رگڑا دیا، میرا خیال ہے شاید پیپلز پارٹی والوں نے سب سے کم اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو رگڑا دیا اگر آپ اس کے اندر دیکھیں، لیکن اب آپ لوگوں کی بھی جب حرکتیں ہم دیکھتے ہیں فرینکلی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی ٹائم پہ ساری جوڈیشل ریفارمز یاد آ گئی آپ کو، جس وقت آپ کو ایک پرٹیکولر چیف جسٹس کی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بڑے پسند ہے، آپ چاہیں گے کہ وہ اور رہیں، آتا ہے جلسہ آتا ہے پی ٹی آئی کا، آج وہ سینٹ یہ بل پاس کر دیتی ہے، اگر آپ نے ایک جلسہ کیا، یہ کیا وہ کیا، 3 سال قید ہے، جرمانہ ہے، اور دوبارہ گستاخی کی تو 10 سال قید، 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ اب یہ لگتا ہے کہ پہلی لیجسلیشن ہو رہی ہے پرسن سپیسیفک، یہ ہو رہی ہے ایونٹ سپیسیفک، یہ آپ کی بھی کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشیلز کے لیے اچھا تو نہیں لگتا؟ دیکھیں آپ نے جس بل کی بات کی جو سینٹ سے پاس ہوا ہے، بات یہ ہے کہ جلسہ، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جلسہ ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہوگا، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوگا۔ کاشف بھائی صاحب نے میرے سے اتفاق نہیں کیا، میں نے کہا مجھے اب یہ بتائیں کہ جو پچھلا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا جس دن ترنول میں انہوں نے رکھا تھا، اس دن اسلام آباد کے سارے اسکول کیوں بند تھے؟ ایک سمپل سا سوال ہے، اور کنٹینر لگے ہوئے تھے، ظاہر ہے اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی پوزیشن ایسی تھی، پی ٹی آئی نے تو نہیں بند کیے تھے نا، پی ٹی آئی نے تو کنٹینر نہیں لگائے، آپ لوگوں نے ہوا باندھ دی بس۔ انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن اس وقت ایک ہائی پروفائل کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، احتجاج تھا، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ روڈز پہ تھیں، تم کو تو کوئی نہیں روکتا، وہ آرام سے ٹہلتے ٹہلتے ڈی چوک آ جاتے ہیں، ریڈ زون آ جاتے ہیں، سارا زور آپ کا ایک پارٹی پہ چلتا ہے۔ جلسے کی بات کر لینا پھر ادھر آ جاتے ہیں، وہ موضوع چینج ہو جائے گا۔ مجھے فواد نے بھی جوائن کیا، اب ان حالات میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جلسہ کیسے ممکن ہے؟ پھر مجھے کہا پاکستان تحریک انصاف کے میرے بھائی نے پروگرام میں کہ جی میں نے جلسہ آپ کر کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا جلسہ آپ 2 لاکھ بندوں کا کر لیں، گورنمنٹ کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کبھی کوئی گورنمنٹ گری ہے۔ انہوں نے کہا جی ملک میں مہنگائی ہے، فلان ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ مہنگائی ختم کرنے والی سوغات جو ہے یہ ترنول یا سنگجانی میں بانٹ رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں آؤ، یہاں آ کے بات کرو، جو آپ کا پراپر فورم ہے اس میں آ کے آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ ایڈمنسٹریٹیولی اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہ خوب ہے، یہ فیصلے آپ ڈال دیتے ہیں ڈی سی کے اوپر
کہ پورا فیصلہ پی ٹی آئی کا جیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ڈی سی پہ ڈال دیتے ہیں. ویسے ڈی سی جو ہے وہ آپ کی بیچارے کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی بولے. ڈی سی نے پہلے اجازت دی, ہاں پھر واپس بھی ہوگی. چلے میں اس پہ آتا ہوں. مجھے فواد بھی ٹریول کر رہے ہیں, مجھے مل گئے ہیں فواد چودھری صاحب, ان سے بھی ذرا ایک ویو پوائنٹ لے لیتے ہیں. السلام علیکم فواد. سر یہ بتائیں دو چیزیں. ایک تو آپ نے آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, یو آر اے لائر آلسو. مجھے تو آج بڑا یہ لگ رہا ہے کلیئر کہ جیسے فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا, وہ ادھر لے کے جائیں گے یہ فیض حمید والے کیس میں, اور جو ساری یہ بات کہ جی مس یوز آف آفس وٹ ایور کہ جو انہوں نے چیزیں کی ہیں, تو آپ کا بھی یہی تاثر ہے. اور کوئک کامنٹ آلسو کہ جو آج بل انہوں نے ڈالا ہے کہ 3 سال پھر 10 سال سزائیں ہوں گی, یہ کیا آپ لوگ اسپیسیفک ہے؟ مطلب کہ وہ بھی بڑی مصیبت ہے نا, جو آتا ہے آگے سڑکیں بند کر دیتا ہے, جو آتا ہے چوک بند کر دیتا ہے, پورا اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. فیڈرل کیپٹل ہے, اس میں لاجک تو ہے. میرا سوال اٹھتے ہیں ٹائمنگ سے کہ کیا یہ ایونٹ اسپیسیفک لیجسلیشن ہے, اور 10 سال قید, آئی ڈونٹ نو از اٹ فیئر اور ناٹ, سیکنڈ ٹائم اگر آپ کریں. ان دونوں چیزوں پہ کوئی کامنٹ فواد. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آئی ایس پی آر کی کانفرنس جو ہے اس میں پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹو یہی ہے جو آپ نے بات کہی ہے, جو انہوں نے ایک تاثر یہ کئی تجزیہ نگار اس سے نکال رہے ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ پہلی بار بڑی دیر بعد 9 مئی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا, ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو تذکرہ ہے وہ نہیں ہوا, کوئی انتشاری ٹولہ پی ٹی آئی کو جو ڈائریکٹ وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. اور ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے یہ جو کوشچن تھا اس کو بھی ہیپوتھیٹیکل کہا کہ یہ آپ جو ہے وہ دے کے جائیں گے یا نہیں دے کے جائیں گے. دوسری طرف سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی لاجک نہیں سمجھ آتا ہے کہ آپ ملٹری کورٹ لے کے جائیں گے. عمران خان کو اس کا کیا نقصان ہے؟ عمران خان کو پوری دنیا میں آپ نے خود یہ خبر دی تھی کہ جب پی ٹی آئی کے بین کی بات آئی تو امریکن امبیسڈر اور برٹش امبیسڈر جو ہیں انہوں نے آگے کہا کہ دیکھیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس پہ پھر ہمیں سپورٹ کرنا. تو اب آئی ایم ایف کا پروگرام جو بالکل ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے, اس وقت اگر آپ لے جائیں عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس میں تو عالمی دنیا سے جو ریئیکشن آئے گا, جو پاکستان سے آئے گا, وہ کوئی ہیلپ فل تو نہیں ہے. اور آج مجھے لگتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس سے تھوڑا امیج جو ہے نان پولیٹیکل امیج کو فوج کو بڑھانا چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اگر وہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے پھر تو بالکل ہی براہ راست کام ہو جائے گا نا. تو مجھے نہیں لگتا ایسی غلطی. لیکن ٹھیک ہے, باقی چیزیں چھوڑیں. اگر یہ ٹرائل وہاں ہوتا ہے تو ملٹری کورٹس میں تو یوزلی بری لوگ نہیں ہوتے, کنوکشنز ہی ہوتی ہیں 99.9%. نیب کورٹ کون سی ملٹری نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس کا پارٹی مورال پہ کیا اثر پڑے گا؟ باقی چھوڑیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے, لیکن جب ایک عام آدمی سوچتا ہے نا او ہو ہن تے ملٹری کورٹ تو بھی سزا ہو گئی ہے, ہن باقی نال کی ہوئے گا؟ میں آپ کی جو مطلب حسن ظن کے اوپر بڑی داد میں دے رہا ہوں. مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ نیب کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں یا جنہوں نے پہلے سزائیں سنائی ہیں, آپ کے خیال میں وہ ملٹری کورٹ کے ججز نہیں تھے, یا آپ کو خیال تھا کہ وہاں سے وہ بری ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیے یہ وہی تصور ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ وہی بات ہے جو بیچی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو الیکشنوں سے پہلے سزائیں ہوگی نا تو پھر عمران خان کو ووٹ نہیں پڑنا. الٹا پڑ گیا نا. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں کورٹ میں دینا. ایک بہت بڑا امیج ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی. اور یہ جو بل آیا پبلک سیفٹی والا جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی انلیگل گیدرنگ شیدرنگ 15 لوگوں سے اوپر پہلی باری 3 سال پھر اگلی باری 10 سال بھی سزا ہو سکتی ہے. اب یہ روکنا تو چاہیے نا جو انلیگل ہر جگہ لوگ آ کے سڑکیں بند کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے نا, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح یہ طارق فضل چودھری صاحب سے آپ بات کر رہے تھے کہ کیوں آپ یہ کرتے ہیں, جب سے کیوں روکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہو فارم 47 کے اوپر تو لیجٹیمیسی نہیں ہوتی. دیکھیں نا 800 سال لگے ہیں جمہوریت کا یہ کانسیپٹ بنتے, یا آپ کیوں اسمبلیاں بناتے ہیں, کیوں آپ یہ الیکشن کراتے ہیں, کیوں یہ آپ اس لیے یہ بنایا جاتا ہے کہ ایک پورا اس کے پیچھے 800 سال کا ایک پس منظر ہے کہ آپ کی لیجٹیمیسی ہوئے گی. پتہ ہوگا لوگوں نے, اگر آپ نے جیلی اسمبلیاں بنا دینی ہے, جیلی لوگوں کو اوپر لگا دینا ہے بغیر کسی سپورٹ کے, پھر یہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. جلسہ ہوگا, گھبرا گئے, خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے کون سا حکومت چلی جاتی ہے, لیکن گھبراہٹ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ملک میں نارمل پالیٹکس بحال ہو رہی ہے پھر ہمارا کیا بنے گا. تو یہ جو سارے اقدامات ہیں یہ اس گھبراہٹ کے نتیجے میں ہو رہے ہیں, اور یہی وہ گھبراہٹ ہے جس نے پاکستان کو اس وقت دبوچا ہوا ہے.
اور اس سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں آگے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ بریک لینی فواد چودھری بہت شکریہ. اس کا بھی کافی باتیں رہتی ہیں. ذرا مولانا صاحب بھی سڈنلی بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے اور بڑے امپورٹنٹ ہو گئے. کچھ عرصہ پہلے لگتا تھا کہ بالکل جے یو آئی کی پالیٹکس شاید ریلیونٹ ہو گئی ہے، لیکن اب پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ، اور اس کی کچھ انفارمیشنز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہے. تو کیا مولانا صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کا مستقبل گورنمنٹ سے جڑے نہ جڑے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب سے ان کی علیحدگی ایک یقینی سی کیفیت نظر آ رہی ہے. اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کامران بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں ایک بڑا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ابھی تک گورنمنٹ نے چھوڑی نہیں ہے بات کہ یا عمر ایکسٹینڈ کر دیں ججز کی 65 سے 68 کر دیں، پھر تعداد تو خیر ایکٹ آف پارلیمنٹ سے آ جائے گی، اور ان کی امید یہ ہے کہ شاید اس نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جے یو آئی سپورٹ کر دے گورنمنٹ کو جوڈیشری ریفارمز وغیرہ میں. اور اگر جوڈیشری میں یہ ریفارمز کرتے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں، اے این پی سپورٹ کر دیتی ہے، تو پھر کچھ آزاد بھی 2-4 بندے مل جائیں گے تو یہ کانسٹیٹیوشنل 2/3 والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیا آپ لوگ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ ججز کی 65 سے 68 کر دی جائے ریٹائرمنٹ عمر، اور پھر فائز عیسیٰ صاحب 3 سال اور کنٹینیو کریں؟ دیکھیے پارٹی میں یہ بات ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ٹیبل نہیں کیا. میں ذاتی رائے جو ہے یہ رکھتا ہوں کہ اس میں اس سٹیج پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں الیکشن کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال آج بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اتنی بڑی ڈویژن ہے کہ ہم اب چیزوں کو اگر اپنے اداروں کو، ریاستی اداروں کو ڈسپیوٹڈ کرتے جائیں یا ریاست کے ان عہدوں کو جو کہ بہت محترم ہوتے ہیں ان کو متنازع بناتے جائیں تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آپ بھلے کسی کی عمر بڑھا دیجئے، بھلے کسی کی عمر کم کر دیجئے، بھلے اس سے آپ کو کوئی فائدہ مل جائے، مگر اس سے الٹیمیٹلی نقصان ملک ہے. تو ذاتی طور پہ جو ہے نا میں یہ ذہن رکھتا ہوں. میں آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سے اشارے ایسے مل رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ مولانا صاحب، فضل الرحمان صاحب آہستہ آہستہ مائل ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ قانونی حیثیت اس اسمبلی کے ایسے ہے، پھر وہ 2/3 میجورٹی والا مسئلہ بھی ہے، نہیں ہو سکتی امینڈمنٹس، تو نور عالم صاحب نے اتنی زیادہ امینڈمنٹس خود ٹیبل کر دی. اگر بالکل یہ اسمبلی کا وہ سٹیٹس نہیں ہے اور اگر 2/3 میجورٹی والی گیم بالکل آؤٹ آف کویسچن ہے، تو پھر آپ ہی کے نور عالم صاحب ہیں جو نیشنل اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس موو کر رہے ہیں. جی بالکل انہوں نے کی ہے، مگر یہ دو طرح کے حق ہوتے ہیں. ایک حق تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے نا موو کرتی ہے اور اس میں پارٹی کی آپ پوری کی پوری پارٹی سائن کر لیتی ہے، اور اس پارٹی کے بل کے طور پہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے ماضی میں سینٹ میں ہم جب بھی موو کرتے رہے تو پارٹی کے تمام ممبرز تقریباً اس پہ سائن کرتے رہے، اور اگر کوئی ایک آدھ اگر سائن اس کا نہ ہو سکا تو وہ شاید اس دن موجود نہ ہوگا. یہ ان کا پرائیویٹ ممبر بل ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں 2018 سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں. لیکن کامران بھائی مجھے بھی اس پارلیمان کو نہیں میں اسی سے سوال ہے پارلیمنٹ پرائیویٹ ممبر بلز، مجھے بھی کوئی 35-36 سال ہو گئے اس پارلیمان کو کور کرتے ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی انٹرسٹنگ بل ہوتا ہے، کنٹروورشل ہوتا ہے، وہ عام طور پہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ آتا ہے، اس کو ٹیسٹر پھینکا جاتا ہے، اس پہ ریاکشن دیکھا جاتا ہے، پھر پارٹی آرام سے پیچھے ہو جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے بلز، یا جہاں دانیال چودھری ینگ برائٹ بیرسٹر ہے، وہ ججز کی تعداد 23 کا سپریم کورٹ کا نہیں بل آن ہز اون کر سکتا. ٹیکنیکلی وہ بھی پرائیویٹ ممبرز بل تھا، بٹ وی نو. سو یہ ٹیسٹر بھی تو ہوتا ہے نا. میں بیرسٹر صاحب کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر یہاں پہ اس میں پہلے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. بعد میں ایک آدھ دفعہ بات ہوئی ہے، مولانا صاحب نے بلوایا اور ان کو کہا کہ ذرا آپ اس پہ دوبارہ غور کر لیجئے، دوبارہ سوچ لیجئے. کہ آپ کا جو ہے ایز اے ممبر کوئی رائٹ موجود ہے. بالکل انہوں نے کہا کہ جی میں 2018 سے یہ اٹیمپٹ کر رہا ہوں جب آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو ذرا مطلب میں تو کہنے والا کون ہوتا ہوں، مگر مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اس کو آپ ذرا سوچ لیجئے اس کے اوپر. مگر یہ ان کی ذات کی حد تک ہی رہے گا. پارٹی جو ہے وہ اگر کوئی ممبر چاہے تو اس کو سپورٹ کر دے، مگر پارٹی اس کو جو ہے پارٹی بل نہیں ہے. یہ عزیر صاحب کیا مولانا صاحب چلے گئے ہیں دوسری طرف؟ آپ لوگوں کی کیا ریڈنگ ہے؟
अच्छा नहीं, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है ना बड़ी फ्लूइड है। देखें जिस तरह से सबको पता है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट भी बिठाई ऐसे गई है, जिनको बिठाया गया है वो भी अपनी विलिंगनेस से नहीं बैठे, उनको जबरदस्ती बिठाया गया है। और जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं तो उस तरह में कोई हल भी नजर आता। मतलब IMF का ही देख ले, IMF रूल डिमांड लेके आ रही है और इकोनॉमिक टारगेट्स जो इन्होंने मीट करने हैं वो इनसे मीट नहीं हो रहे। टैक्सेस की सिचुएशन में कोई भी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मौलाना साहब का मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब आपके साथ हैं या आपको लगता है चले गए? हाँ जी, मौलाना साहब इस तरह की सिचुएशन में देखें, सीजन वो पॉलिटिशियन है, जो अभी तक उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी तकरीर है, उससे भी यही आया कि ब्रॉडर इश्यूज पे तो वो उनके साथ चल सकते हैं। मतलब दहशतगर्दी का मामला है, उन्होंने कहा आए ओपनली डिबेट करें। जुडिशियल रिफॉर्म्स पे चल सकते हैं आपके ख्याल में? आपके ख्याल में जुडिशरी रिफॉर्म्स पे गवर्नमेंट के साथ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि एक हो ना कि गवर्नमेंट साइड को रिफॉर्म करेगी, वो स्टैंड करेगी कि नहीं। देखें इसका दूसरा पहलू भी है, जो जुडिशरी है उसने अपनी जुरिस्डिक्शन बड़ी जेलसली गार्ड करनी है। क्योंकि देखें अल जहाद ट्रस्ट का केस ऑलरेडी मौजूद है, बाकी ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ला रहे हैं, इनकी इंटेंट क्या है, ये सारी चीजें अंडर चैलेंज जानी है। तो वो कोई ऐसा काम मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब उसके लिए ऑप्ट करने लगे जो आगे कल को फर्दर हजीमत का बायस बने। और ये हुकूमत खुद ही रिकॉग्नाइज कर रही है जुडिशरी को। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब आगे हैं आपके पास, बिकॉज मैं देखा है पहले प्रेसिडेंट साहब गए, फिर प्राइम मिनिस्टर गए, दोनों मीटिंग में साथ इंटीरियर मिनिस्टर गए। इंटीरियर मिनिस्टर को कोई नहीं ओन करता, हुकूमत वालों से पूछो कहते हैं जी उधर से आए हैं, उधर वालों से पूछो कि बड़ा मेहनती आदमी है। सो वो लगता था कि या तो कोई डायरी रख रहे हैं या जा रहे हैं, गारंटी है वॉटएवर कि आप लोग कोई दो तीन बातें हैं। क्या बात चल रही है? बिकॉज उनके बगैर आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। मेरा ताल्लुक ज़ाहिर हुकूमती जमात से और मैं रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप हूँ। हम उन्हें बिल्कुल ऑन करते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम उन्हें ऑन नहीं करते। वो हमारे वज़ीर दाखिला है और उनके हर एक्शन को हम ऑन करते हैं। तो वो फिर उस बयान को भी ऑन करते हैं कि एक SHO इलाज कर देगा पूरे बलूचिस्तान के टेररिस्टों का। नहीं देखें, बयान हर मिनिस्टर का अपना एक नुक्ता नज़र सारा ऑन करो ना। फिर हमारे कई अपने और कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके बयानात जो हैं वो बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं कि जो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मौलाना साहब का बताएं। अच्छा, मौलाना साहब का ये है जी कि हमने कोई अभी आपने मेरे भाई उमैर ने ये बात की, बैरिस्टर साहब ने, कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक किसी कानून की तरफ जा रहे हैं। हर कानून किसी न किसी हवाले से कोई स्पेसिफिक होता है। कभी पर्सन स्पेसिफिक है, कभी इवेंट स्पेसिफिक है, कभी सिचुएशन स्पेसिफिक है, कभी कंट्री स्पेसिफिक है, कभी इवेंट स्पेसिफिक है। हर एक पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती है ना। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब का साथ, अब मैं डायरेक्ट आपको ये बात बताऊं कि ये कोई आज की बात नहीं है। ये ना पर्सन स्पेसिफिक है ना कोई कानून स्पेसिफिक है उनके पास जाना। पहले दिन से हम उनके पास गए, इलेक्शन लड़ने से पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब। आपके पास है क्या उनको देने के लिए? वो सुना जाता है कि जी वो 2-3 सीटें सेनेट की मांग रहे हैं, शायद कहा जा रहा है जी गवर्नर का मामला है। देखिए मैं इसलिए साहब चले गए कि फिर मैं खुद ही दूं, अगर मैंने किसी के कहने पे गवर्नर देना है अपना तो मैं अपनी में डालूं। मैं अब वो तफसीलात तो नहीं शेयर कर सकता इस वक्त कि मुज़ाकरात क्या उनसे हुए, या लेकिन ये चीजें हैं ना इन मुज़ाकरात। देखिए बात ये है कि गवर्नरशिप है, मुज़ाकरात चले इतना बता दें, गवर्नरशिप भी ज़ेरे बहस है। लेकिन बात ये है कि जब आप कोalition में आते हैं, जैसे अब हम IPP है, उनके साथ हमारी एक जॉइंट पावर शेयरिंग फार्मूला है, Q के साथ है, MKM के साथ है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आ रही। 12 दफ़ा हम उन्हें मदऊ कर चुके हैं। अगर मौलाना साहब आएंगे तो ज़ाहिर है वो भी फिर गवर्नमेंट के एक पावर शेयरिंग फार्मूला में आएंगे। हम भी सुन रहे हैं, गवर्नर सुन रहे हैं, हम 2 सेनेटर सुन रहे हैं और 4 मिनिस्ट्री सुन रहे हैं, उसमें एक हाउसिंग की मिनिस्ट्री भी है। क्या ये गुफ्तगू का हिस्सा हैं ये तमाम बातें? नहीं, मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर बात तो होती है। अब उसके लिए ख़ास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ या उसकी डिटेल में भी जाना कोई मुनासिब बात है नहीं। लेकिन मौलाना साहब बातों का हिस्सा तो है पहले दिन से नहीं। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि हम उन्हें पहले दिन से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आएँ। वो कोशिशें आज भी जारी हैं और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। मौलाना साहब हटे क्यों है PTI के साथ, कहीं के साथ तहरीक नहीं चलानी, क्यों? देखिए तहरीक इंसाफ का माज़रत से वो किसी एक बात के ऊपर खड़ा होना, उनका कोई असूली मौक़िफ़ होना, लीडरशिप के अंदर डिवाइड,
1.5 इंच की, क्या कहते हैं, 1.5 इंच की हज की अपनी मस्जिद, कोई किसी को समझ नहीं कि करना क्या है। तो अच्छा, आप लोगों की उम्मीदें थी कि इमरान खान अंदर होंगे, सजाएं होंगी, फिर निकल नहीं पाएंगे, चले हमें टाइम मिल जाएगा, फिर वो भी चीज़ें उससे नहीं बनी, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जुडिशरी का भी आपके साथ, इदारों के साथ, उसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को डेफिनेटली होगा। अब शायद लग रहा है आप लोगों की उम्मीद है कि शायद मिलिट्री कोर्ट से लंबी सज़ा हो जाए, ये वो। आप लोगों के पास कोई काउंटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इमरान खान को रोकने के लिए? देखिए, काउंटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान या नॉन इमरान खान वो एक ही है, वो ये है कि काम करें, इस मुल्क के निज़ाम को सीधा करने की कोशिश करें, आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ। दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटजी। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान, जो कि ज़ाहिर है हमने पॉलिटिकल अपना हरीफ के तौर पे बात कर रहे हैं, मुखालिफ सियासी जमात की बात कर रहे हैं, उसे भी काउंटर करने का यही तरीका है कि आप डिलीवर करें, आवाम जिन मसाइल से गुजर रहे हैं वो ख़त्म हो। अगर ये आज, मैं आपको दावे से एक बात बताता हूँ कि जितने लोग भी इमरान खान के साथ हैं, जो भी परसेंटेज है, चलें ये एक सियासी बात है कितनी है, लेकिन उनमें से 50% लोग इमरान खान की मोहब्बत की वजह से उसके साथ हैं, 50% लोग इस वजह से उसके साथ हैं कि हालात ठीक नहीं है। जिस दिन मुल्क के हालात ठीक हो गए, 50% लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो आपको यानी कि आपको 2-2.5 साल चाहिए कि इमरान खान अंदर रहें और आपको 2-2.5 साल मिल जाएं, तभी कोई बात बनती है, वरना नहीं बनती। पाकिस्तान में तो बहुत लंबे लंबे अरसे तक लोग अंदर रहे हैं। 2-2.5 साल क्या आपकी सियासत चल रही है कि इमरान खान 2.5 साल अंदर नहीं, हम ये नहीं चाहते कि वो अंदर रहें। मैंने आपको बताया है कि उनके हवाले से हमारी एक सिंगल ट्रैक पॉलिसी है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बाकी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे तो ये लगता है कि बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि शायद ये फैसले हो गए हैं, या कम अज़ कम बड़ा एक सरप्राइज़ होगा अगर ये ना हुआ। आई होप कि जो भी चीज़ें होनी हैं वो मेरिट पे हों, क्योंकि हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, और ये एक ऐसा मामला है कि जिसका कॉन्सिक्वेंस नेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ेगा। ये नेशनल इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, नेशनल पॉलिटिक्स से ही पड़ेगा। और वी होप कि अगर कोई भी चीज़ें इस रुख पे जानी हैं तो एक बारी फैसले करने वाले ये सोच लें कि ये मामला हर शख्सियत की ज़ात से बड़ा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। ये इशू आर्मी का नहीं है, सिर्फ इमरान खान का नहीं है, PTI या PMLN का नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। सो जो भी अगर इस किस्म के बड़े फैसले होने हैं, सोच समझ के होने चाहिए, तमाम कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में रख के होने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।